hunch is that the government will change this year. But the good news is, it's going to be PTI back again. शो ऑफ हैंड पर बात नहीं हो रही, ये ओपन बैलेट पर बात हो रही है. एक लीडरशिप की मीटिंग हुई थी, अगर मुमकिन हो तो तमाम लीडरशिप बैठे. अस्सलाम वालेकुम. आज दो तीन खबरें पाकिस्तान में सिक्योरिटी के तनाजुर में बहुत अहम हैं. एक तो पहले अमेरिका की खबर आई कि उन्होंने लाहौर और पेशावर वाले जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ पर कॉन्सुलेट सर्विस बेसिकली बंद कर दी. उनका ऑफिस तो है लेकिन कॉन्सुलेट सर्विस जो है वो टेम्परेरीली वहाँ बंद की जा रही है सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से. ये बड़ी खबर थी. उसके बाद एक हमारा बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मीडिया वालों को कहीं से दस्तयाब हुआ. उसके ऊपर समा ने भी रिपोर्ट की. उसके बाद मैंने भी देखा कि BBC ने भी उसके ऊपर रिपोर्ट शाया की है और वो रिपोर्ट काफ़ी ख़तरनाक है. वो रिपोर्ट ये है कि हमारे यहाँ एक तंजीम है लश्कर जंगवी जो रिसेंट शियाज़ के ऊपर अटैक हुए उसमें इनका काफ़ी नाम आता रहा कि पहले उन्होंने मदद के लिए अलकायदा से रुजू किया. अलकायदा वालों ने कहा कि नहीं हम आपको मदद नहीं फराहम कर सकते. तो उसके बाद उन्होंने रब्ता किया फजलुल्लाह से जो TTP के हेड कर रहे हैं इस वक्त. और पाकिस्तान में जो स्कूल अटैक हुआ पेशावर के अंदर उसके भी ताने बाने सारे फजलुल्लाह साहब से जोड़े जाते हैं. और कोशिश ये की जा रही थी हमारे सिक्योरिटी वालों की तरफ से कि अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर वो जो छुप कर बैठा हुआ ग्रुप उसका खात्मा कर दिया जाए. तो कहा यह जा रहा है उस लेटर की रोशनी में कि इन दोनों ने आपस में कोऑपरेशन के लिए हाथ मिला लिया. अब नेक्स्ट स्टेप हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल के साथ काफ़ी फ़राख दिली के साथ आगे बढ़ा है और पूरा सपोर्ट कर रहा है कि उनका अफ़गान तालिबान के साथ जो पीस प्रोसेस आगे बढ़े और एक वहाँ अमन कायम हो जाए. उसमें जो भी मदद दरकार है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या सिक्योरिटी के हवाले से वो फराहम की जा रही है. DJISI अमेरिका गए हैं आज. तो ये 3-4 चीज़ों को मिलाएंगे और पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान है वो हमें कहाँ लेकर जाएगा और कितनी जल्दी पाकिस्तान में हम अमन को यकीनी बना सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान इंसाफ से उमर चीमा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से शेख वकास अकरम साहब. दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी. इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब हमारे साथ हैं कराची से. वकास अकरम साहब आप फरमाइएगा, अभी आप प्रोग्राम शुरू हुआ तो जिक्र कर रहे थे कि जंग में आज आपको एक अप्रूवल लेकर आए हैं आप पहली यूनिवर्सिटी की. गुड न्यूज़ क्योंकि अगर आपने टेररिज्म को डिफीट करना है तो आपको स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ ही बनानी है. बिल्कुल जी. आज और जंग में शायद प्रोबेबली ये पहली यूनिवर्सिटी पहली जंग की यूनिवर्सिटी होगी. एक तो यूनिवर्सिटी के कुछ सब कैंपसेस हैं मगर जो यूनिवर्सिटी है पहली फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी उसकी अप्रूवल उसकी लैंड वो गवर्नमेंट ने आज की है. और जंग जैसे इलाके में जहाँ पे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जो है उसने रूल किया है बड़ा अरसा, हम यही समझते हैं कि इन द लॉन्ग रन बड़ा अरसा नहीं अभी अब ये ना कहीं खत्म हो गया पूरी खत्म मगर वो रूल खत्म हो गया. वो सराहियत तो कर गया मगर मैं रूल नहीं समझता हूँ. रूल मैं भी नहीं समझता. हाँ आप जैसे तगड़े लोग तो सर्वाइव कर जा सके, मेरे जैसे कमजोर बंदे जो है ना वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते. बहुत बुरी सूरत है. जी रब की ज़ात पे तवक्कल करें और लड़ते रहें. अल्लाह ताला फिर यही बात बंदूक वाली बात ही होगी ना. देखिए लड़ना हर बंदा तो नहीं भाई, लड़ना सिर्फ बंदूक से लड़ना नहीं होता. लड़ना सिर्फ खड़े होके बहुत सारे इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठा देना और वो जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक नारा लगा देना, ये भी कई दफ़ा बंदूक उठा के लड़ने से एक बड़ा जिहादी समझा जाता है. मैं ये समझता हूँ व्हेन आई से फाइट बैक का मतलब है आप खड़े होकर उनको बताएं कि हम ज़्यादा हैं, हम जो साइलेंट मेजॉरिटी हैं हम ज़्यादा हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट एनीमोर. और हम लड़ेंगे अपनी आवाज़ से, हम लड़ेंगे अपने कलम से, हम लड़ेंगे अपने काम से, हम लड़ेंगे अपने इत्तेहाद से. और जब हम इत्तेहाद कर लेते हैं उसके बाद ये बंदूकें शंदूकें ये चीज़ें ये तो फिर बाद की चीज़ें. दुरुस्त है. चीमा साहब एक चीज़ आपसे जानते हैं, आज 2 कॉन्सुलेट बंद हुए, ये दुनिया में नेगेटिव न्यूज़ के तौर पर ही जाता है. तो हम जब इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये जो ऑफिसेज़ हैं एम्बेसीज़ हैं या हमारे स्कूल हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बना सकें, मेक श्योर कर सकेंगे यहाँ दोबारा कोई हिट नहीं करेगा. बिल्कुल मलिक साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अब तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि हम इस वॉर ऑन टेरर के अंदर एक डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं. एज अ फ्रंट लाइन एलाय इसके अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी है. और यकीनी तौर पे अभी तक ख़ास तौर पे जो हाई वैल्यू टारगेट समझे जाते हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात के अंदर तो एक बेहतरी आनी चाहिए थी और होने चाहिए. और खैर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ. काउंसलेट का क्लोजर जो है पहले भी बार कई दफ़ा हुआ है जब भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते रहे, पहले भी बंद होता रहा है. लेकिन
دیکھیں تھریٹ کا لیول اتنا ہو جائے کہ آپ کے جو اربن سینٹرز ہیں لاہور یا پشاور وہاں پر ایک کونسلیٹ بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تھریٹ لیول جو ہے یا پرسیوڈ جو تھریٹ ہے وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کا ہے کہ آپ نے آفس ہی بند کر دیا. یا دوسرا اس کا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو دفاع کرنے کی صلاحیت ہے یا ان کو کاؤنٹر کرنے کی یا ڈیٹر کرنے کی صلاحیت ہے وہ ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے. دیکھیں میں اس کے اگر آپ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جائیں ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس کا بھی آپ نے خود ذکر کیا, جو رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا, جو پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جو خاص طور پہ جو شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو جو ٹارگٹ جس طریقے سے کیا, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ضرب عزم جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جو ہے آگے بڑھ رہا ہے وہ آپریشن. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے ذہن میں رکھیں تو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ بالکل اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ یقیناً ایسے ہیں کہ جس میں بڑی سنگین نوعیت کے تھریٹس بھی آبویسلی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کافی عرصے تک جو ہے اسکول بھی بند کرنے پڑے, ابھی بھی ختم نہیں ہوئے. ابھی جو ابھی بھی مکمل طور پہ جو ہے چوتھے دن کسی ایک اسکول کو تھریٹ آئی ہوتی ہے اور وہاں پر سیکورٹی بیف اپ. لیکن میں جس طرح بھی شیخ صاحب نے بات کی کہ بالکل ہمیں بطور ایک قوم سب کو یکجا ہو کے متحد ہو کے مقابلہ کرنا ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل کوئی خوف نہیں ہے کہ جو لوگ بچوں کو مارنے کے پیچھے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں اور بچے جو ان کا مار کے تو خوشی محسوس کر رہے ہیں, اگر ان کا اسلام کی خدمت سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے دنیا کا کہ کوئی تعلق ہے تو وہ بندہ پہلے پھر جا کے اپنا اسلام درست کرے پھر یہ بات کرے. اسلام تو آپ نے بڑی بات کر دی, یہ انسانی نہیں ہے, انسانیت کے بھی خلاف چیزیں ہیں, بہت ظلم ہے. سعید غنی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب, سیکورٹی کے تناظر میں اسلام آباد کے اسکولوں کا تذکرہ کروں اگر تو میرے خیال میں چوتھا یا پانچواں روز ہوتا ہے تو ایک اسکول کے اندر تھریٹ بڑی سنگین نوعیت کا اس دن سیکورٹی والے محسوس کرتے ہیں, وہاں سیکورٹی بیف اپ کی جاتی ہے. یہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر اسکولوں کا یہ حال ہے. مجھے نہیں معلوم کہ باقی بڑے بڑے شہر جو ہیں وہاں پر کتنا زیادہ سنگین خطرہ ہے, کیونکہ لاہور اس وقت پرائم ٹارگٹ کے طور پر جانا جا رہا ہے. کتنا عرصہ اسی طریقے سے چلے گا؟ ہمیں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور شاید دن بدن خرابی بھی اس میں اس طرح ہو رہی ہے کہ پہلے کسی کا یہ دھیان نہیں تھا کہ یہ اسکولوں کی طرف بھی جائیں گے, لیکن پشاور کے واقعے کے بعد جو ہے وہ اب دیکھیں کہ تواتر کے ساتھ مختلف اسکولوں کو تھریٹس آتی رہتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے جا کر ایسی رگ پکڑ لی ہماری پوری قوم کی جس سے شاید وہ بہت زیادہ جو ان کے مقاصد ہیں کہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کریں پوری قوم کے اندر, پورے ملک کے اندر, اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. اس کا ایک سبب غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپریشن ان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں بہت شدید ان کو نقصانات پہنچ رہے ہیں, تو کسی نہ کسی طرح سے اس نقصانات سے جو ان کے اپنے لوگوں کے اندر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے وہ قوم کو خوف میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ قوم کے بچے اور تو قوم کی مائیں جو ہیں وہ تھک ہار کے اپنے اداروں سے کہیں کہ خدا کے لیے بھائی ہمارے اوپر کوئی رحم کرو اور ان کے اوپر اتنے دباؤ نہ ڈالو. ممکن ہے یہ سارے ہتھ کنڈے ان کے ہوں گے, لیکن جو ایک بات آپ نے اور پوچھی تھی کہ کب ہم شاید انشور کر پائیں گے ان کی سیکیورٹی کو, تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ دہشت گرد اس ملک میں باقی ہیں, ان کی تنظیمیں باقی ہیں, شاید یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ کب ہم انشور کر پائیں گے ان اسکولز کی, مساجد کی یا دیگر سینسیٹیو جو انسٹالیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی کو. لیکن ہمارے ملک میں GHQ پر اٹیک ہوا, ملک صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ اس سے زیادہ سیکیور جگہ اس ملک میں کون سی ہو سکتی ہے. نیول ہیڈ کوارٹر پہ ہو گیا, آپ کے ایئر بیس پر آپ کے ہو گیا, مطلب یہ تو اتنی سیکیور جگہ ہیں کہ جہاں ہم اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں بینگ اے پارلیمنٹیرین بھی شاید انٹر نہیں ہو سکتا ہوں وہاں پر بغیر کسی انٹری کے, لیکن وہاں دہشت گرد گئے, انہوں نے دہشت گردی کے بڑے واقعات کیے بھی ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ اسکولوں کو رکھیں یا اور ایسی عام پلیسز رکھیں جہاں پر ہمارے عام لوگ جاتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ایک جواب ہے کہ کب یہ ساری چیزیں انشور کر پائیں گے ہم. سعید غنی صاحب میں صوبوں کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ایپیکس کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور اس میں جو سندھ کے حوالے سے آخری میٹنگ تھی, اس کے بعد جو اطلاعات صوبائی حکومت کے متعلق جو فوجی افسران کے کامنٹس تھے وہ جو چھپے اخباروں میں, بہت سارے اخباروں میں چھپے, اور وہ کہا گیا کہ انکمپیٹنٹ ہیں اور امپورٹنٹ کے لفظ استعمال کیے گئے. تو یہ لفظ تبھی استعمال ہوتے ہیں کہ جب آپ کو سویلین سائڈ سے وہ سپورٹ نہ مل رہی ہو, وہ جو آپ پولیس سے, لا انفورسمنٹ سے, جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے تعاون نہ مل رہا ہو. یہ کب تک ایسے چلے گا؟ اچھا, ایک تو جو ظاہر ہے کہ میں نے بھی پھر اطلاعات حاصل کی ان لوگوں سے جو اس میٹنگ میں موجود تھے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی رپورٹ ہوئیں اخبارات میں جو وہاں نہیں کہی گئی تھی اور نہیں ہوئی تھی, لیکن بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی بھی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا, سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس اس طرح جانچنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا کراچی میں بد امنی کی صورتحال ہے,
تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید کسی سے بھی ہم مطمئن نہیں ہوں گے. مطلب کسی صوبائی حکومت سے, کسی ادارے سے شاید ہی کوئی ایسا ادارہ, کوئی حکومت ایسی ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں 100% اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوں اور میرے جو ماتحت جو علاقہ ہے, جو آبادی ہے, جو لوگ ہیں, اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی ایسی لا قانونی یا غیر قانونی کام نہیں ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو کسی کو بھی آپ الگ نہیں کر سکتے. اگر پورے ملک میں مسائل ہیں, سندھ میں بھی ہیں, ممکن ہے تھوڑے سے زیادہ ہوں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے تبھی ہوگا. لیکن اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے اور اس گورنمنٹ کو جو واقعتاً دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے, جس کے اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ہماری شاید کارکردگی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آپ کو بہتر نظر آئے گی. ہم نے لوگ پکڑے زیادہ ہیں, ہم نے لوگ مارے زیادہ ہیں, ہم نے ریڈ زیادہ کیے ہیں, اور ہماری نیت جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے مقابلے میں شاید دہشت گردوں کے خلاف زیادہ واضح ہے. تو یہ بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ کیا صورتحال وہاں ہوئی تھی, لیکن کم از کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100% وہاں کارکردگی سندھ گورنمنٹ دکھائے تو تبھی آپ مطمئن ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے اور یہ شاید کوئی اور حکومت, کوئی اور جماعت. وقاص اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں, صوبائی حکومتوں میں اگر بات کی جائے تو پنجاب مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ناقص کارکردگی کے معاملے میں باقیوں سے آگے جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو گڑھ ہے سارا ساؤتھ پنجاب, جہاں ہم نے یونیورسٹی سے تذکرہ سٹارٹ کیا, وہاں پر پنجاب حکومت نے تو جانے کی, کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ہمت ہی نہیں پکڑی کہ وہاں جا کے کچھ کر لیں, نہیں تو یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے. دیکھیں جی, جو پہلا فیز ہے, پہلے فیز کے حوالے سے, اور اس پہ آج میری تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے, تو شاید میں تھوڑی سی اس میں انفو بھی ایڈ کر سکوں. اس حوالے سے پہلا فیز ایپیکس کمیٹیوں کے ایکشن کی بات جو ہے وہ یہی تھا کہ جتنے بندے 4 شیڈیول کی لسٹ کے اندر ہیں, جن کا ویسے ہی مانیٹر کیا جانا لازم ہے اور جس پہ شاید اتنی سختی سے عمل نہیں ہو رہا تھا, ڈیسیژن یہی لیا گیا کہ میک شور کیا جائے کہ اس کے اندر جو ٹربل میکرز ہیں ان کو فوری پک کیا جائے. اور سو فار آج کی جو فگر ہے میرے پاس, اگر صحیح ہے تو وہ 1250 سے زیادہ 4 شیڈیول کے لوگ, ویسے تو 4 شیڈیول کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, ایک ضلع کے اندر 100-150 کی لسٹ ہے, ہر فرقے کی افغان ریٹرن بوائز کی علیحدہ لسٹ ہوتی ہے, جہاد والوں کی علیحدہ لسٹ ہوتی ہے, اسپیشل برانچ کے پاس اہل تشیع, اہل سنت, اہل حدیث, ان سب کی علیحدہ لسٹیں ہوتی ہیں, اور وہ پھر اس حوالے سے اس کو 4 شیڈیول میں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے ان میں سے جو خطرناک لوگ تھے ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو نہ صرف مانیٹر کیا جائے بلکہ ان کو ڈیٹین کر لیا جائے, اور پھر ان کو انٹیروگیٹ بھی کیا جائے, ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے, اور اس طریقے سے 1100-1200 بندے اٹھائے گئے. اب ہوا وہاں پہ ایسے کہ کئی اضلاع کے اندر, جس کے اوپر آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جس پہ چیف منسٹر نے بڑی سختی سے میری موجودگی میں ڈائریکشنز جو ہے وہ ایشو کی, جو 2-4 چیزیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی, جہاں پہ دیر آر سم پولیس آفیسرز ہو آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو پلے اسمارٹ ود بوتھ دی اینڈس. کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی چیمہ صاحب تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں اور وہ بھی 4 شیڈیول میں ہے اور ملک صاحب بھی 4 شیڈیول میں ہے, مگر ملک صاحب جو ہیں وہ کمپیریٹیولی وہ آدمی ہیں جو 10 سال پہلے توبہ طائب ہو چکے ہیں. تو پولیس والے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور چیمہ صاحب کو کہیں گے کہ آپ موج کرو تو نمبر پورا ہو جائے گا. اس کے اوپر بڑی سختی سے آج میری موجودگی کے اندر ڈائریکشن جو ہے وہ آگے کنوے کی گئی ہیں, لسٹیں منگوائی گئی ہیں, کیونکہ جو فگر آ رہا تھا اس پہ آپ سوال اٹھا رہے تھے کہ جی کون لوگ ہیں, کیسے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور ایون ہینڈڈ ہے بھی کہ نہیں ہے, ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے, کیونکہ کئی جگہ پہ انہوں نے ایک مرتبہ فکر کے زیادہ اٹھا لیے, کہیں تھوڑے اٹھا لیے. اس کے اوپر بھی چیف منسٹر نے کہا کہ کوئی انکوائری نہیں, میں خود دیکھوں گا, یعنی کہ چیف منسٹر خود اس کو چیک کریں گے, اور وہ ہر چیز انہوں نے اپنے پاس کسی کمیٹی کے حوالے نہیں کی بلکہ اپنے پاس منگوا لی ہے. اور وہ آپ کو چیزیں انہی کے پاس ہی ہوتی ہیں, obviously وہ چیزیں آگے تقسیم, ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بڑا اسٹرانگ ریزالو ان کی حد تک, تو میں نے آج دوبارہ مجھے بار بار, کیونکہ میرا اپنا ذاتی یہ جو ہے ایجنڈا بھی ہے, میری ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی پہ بات کروں, تو آج میں نے بڑا ہیمر کر کے یہ چیزیں جو ہیں, اینڈ آئی فاؤنڈ کہ بڑا اسٹرانگ ریزالو ہے اس میں آپریشنل, اور اس میں آپریشنل جو ہے وہ جو چیزیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, کچھ میں صاحب بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حالات جو کہ نوبت جو یہاں تک پہنچی ہے, اگر پچھلے 12 سال میں حکومتوں نے کچھ کیا ہوتا, کوئی اقدامات کیے ہوتے آپ کے سامنے, کہ آج 12 سال گزر جانے کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا.
پہلے اے پی سیز تو ہوئیں لیکن ان پہ بھی جو عمل درآمد وہ ہوئی آپ کے سامنے. مسئلہ یہ کہ اب کراچی سے لے کے خیبر تک اتنا یہ ڈیپ روٹڈ ہو گیا یہ اور اتنا کمپلیکس ہو گیا یہ ایشو کہ اس کو خالی صرف یہ کہہ دینا کہ جی اداروں پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اس کو دو حصوں میں کرنے کی ضرورت تھی. ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی, پولیٹیکل ول گورنمنٹ کی سائڈ پہ, اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کو ڈی پولیٹیسائز. آپ کے سامنے کے پی کے گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو چیز ہم نے چیلنجز تھے اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا. کیونکہ جب تک ابھی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح بھی انہوں نے خود بات کی کہ پولیس کو جب آبویسلی جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس قسم کے ایشوز آتے ہیں کہ وہ اپنی اس قسم کی کارروائی کے لیے اور جو اصل جو ایشوز ان کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرنے سے رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے. ابھی جو ریسنٹلی ہوا اے پی ایس کے واقعہ کے بعد آپ کے سامنے نیکٹا کے اوپر کتنی بات کی گئی کہ جی نیکٹا جو ہے آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ابھی بھی جو ہے افیکٹولی کام نہیں کر رہا. آج آپ کے سامنے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے اس واقعے کو. آج آپ کے سامنے ابھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو پھر وہی باتیں کی جائیں گی کہ نیکٹا کو ایکٹیویٹ کر دو, انٹیلیجنس کی جو ہے شیئرنگ ہونی چاہیے. پچھلے 12 سال سے جو ہر پروگرام میں سوال اٹھائے جاتے ہیں پھر اٹھا لیں گے. کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اور ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, کے پی کے کی بات کر لیں. آپ خود کو بڑی مثال دے کے کہتے ہیں ہم نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا. ابھی میں نے پنجاب کے ہوم منسٹر کا بیان پڑھا تھا کہ جتنے زیادہ کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز ہیں یا جتنے زیادہ تھریٹس ہیں ان کا زیادہ تانے بانے جو ہیں وہ یا کے پی کے سے جا کے ملتے ہیں یا بلوچستان سے جا کے ملتے ہیں. تو آپ کا وہ جو ہے نا بریڈنگ گراؤنڈز وہ ختم نہیں ہوئی ہیں جیسے ساؤتھ پنجاب میں, اسی طرح کے پی میں بھی بڑا گڑھ ہے. ڈیفینیٹلی. اور پھر اس کے اندر صرف خالی یہ کہہ دینا کہ جو ہے پنجاب کی اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا کے دوسروں پہ ڈال دینا از ناٹ انف. میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم نے جو بنیادی جو ضرورتیں تھیں ایک ایز انسٹیٹیوشن اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ, اور ابھی بھی جو ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پریورٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے بالکل ان کو جہاں پہ ہم نے فری ہینڈ دیا وہاں پہ ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے اس کو بڑا سیریسلی اس کی مانیٹرنگ بھی اس کی کر رہی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے اس کو. سعید غنی صاحب آپ فرمائیے گا کتنی مؤثر ہمارے پاس میکنزم موجود ہے جو یہ ٹیرر نیٹ ورکس ہیں ان کی مانیٹرنگ اور ان کو روکنے کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. موبائل سمز کی ویریفیکیشن کے اوپر بڑا کریڈٹ لیتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب. جتنے یہ نیٹ ورکس ہیں, ٹیرر نیٹ ورکس کی بات کر رہا ہوں, وہ تمام کے پاس پاکستانی موبائل فونز ہیں. کیا وہ فون ٹیپ نہیں ہو سکتے؟ باقی دنیا جہان کے سارے سیل فونز آپ ٹیپ کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس شاید کوئی اتنا بہتر میکنزم نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اس دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ چیزیں حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن مجھے جو خرابی اور کوتاہی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ہیومن ریسورس کے اندر ہے. مطلب شاید مشینیں آپ کے پاس ہوں گی, ایکوپمنٹ آپ کے پاس موجود ہوں گے, لیکن لوگ اتنی بڑی تعداد میں یا تو ٹرینڈ نہیں ہیں یا اپنی ذمہ داریوں سے وہ اتنے واقف نہیں ہیں کہ کیا ان کے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے اور کیا اس کو پوری طرح کر بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہ تھوڑی سی مجھے کوتاہی نظر آتی ہے. لیکن اس میں اگر ہم یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ چھوڑ دیں اور کوئی ایک ایسا عرصہ طے کر لیں کہ جی اس عرصے کے اندر نہ کوئی حکومت نے ایسا کوئی کنٹروورشل اسٹیپ لینا ہے جس سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو موقع ملے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائے, یا کوئی اپوزیشن کی پارٹی کوئی ایسا کام کرے گی جس سے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. شاید کچھ عرصے کے لیے ہمیں کچھ یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ہم جا کر اپنا ایک ٹارگیٹ اور ایک فوکس کریں تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل کر, اور اس دہشت گردی کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے. جی سعید غنی صاحب, لیکن یہ کچھ عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بڑا کلیئر ہے کہ 5 سال نواز شریف صاحب نے آپ کی حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی. ان کو تانے بھی ملتے رہے کہ وہ آپ کے فرینڈلی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو یہ تو کہنا پھر درست نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گرانے کی کوشش کر رہا تھا جس سے آپ کام نہیں کر سکے. نہیں, میرا خیال ہے کہ
جو نواز شریف صاحب کے متعلق آپ کی رائے ہے وہ بھی درست نہیں ہے. انہوں نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ حکومت کو گرنے نہیں دیا ہوگا, لیکن کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی ہمیں تنگ کرنے میں. اور پھر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اگر جہاں بیٹھے ہوں وہ ایک ہی کافی تھے, باقی کسی اور کو کرنے کی ضرورت کیا تھی. پھر کچھ ٹی وی کے جو چینلز تھے, ایک گروپ تھا پورا ہمارے پیچھے پڑا رہا ہے. بہت سارے ایسے فیکٹرز تھے جو نہیں, یہ ویسے یہ ایکسکیوز ہے سعید غنی سر, آپ کی اسٹیٹ سے پاورفل کوئی گروپ نہیں ہو سکتا, نہ کوئی چینل ہو سکتا ہے, نہ کوئی اور ہو سکتا ہے انڈیویجول. ایگزیکٹو سینٹر میں آپ, صوبے میں آپ کہہ رہے ہوں گے. نہیں ویسے اصولی طور پر تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے افتخار محمد چودھری شاید ہماری ریاست سے بھی مضبوط تھا, اور اس وقت جو ٹی وی چینل, اس کو ایک جو نیکسس بنا ہوا تھا, ٹی وی چینل افتخار محمد چودھری اور پھر نواز شریف صاحب کی جو جماعت تھی. تو بہرحال مسائل ہمارے لیے بہت زیادہ تھے, اب یہ الگ بحث چھیڑ دیں گے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے ہمیں سپورٹ دینا چاہیے, اور حکومت کو بھی کچھ ایسے ایشوز نہیں چھیڑنے چاہیے جس طرح یہ پرائیویٹائزیشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اس پہ شور کریں گے. اگر یہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے ہم اس پہ شور کریں گے, اور بہت سارے ایسے کام کرنے کے جس کے ذریعے اکنامی بہتر ہو سکتی ہے. صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی ایگزیکٹو نے انیشیٹو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے؟ یہ ایگزیکٹو کا انیشیٹو نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ایگزیکٹو نے انیشیٹو نہ لیا ہے, اس نے ٹائم ضائع کیا, اب انیشیٹو دوسری طرف ہے. آپ کی ایگزیکٹو پیچھے رہ گئی ہے, اب اسے پیچھے فالو کر رہی ہے, اور شاید اس پیس پہ فالو بھی نہیں کر رہی جس وجہ سے کرٹیسزم ہو رہا ہے. بہرحال اب اس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, بعد میں کر لوں گا آپ سے. نہیں آپ ابھی آن ایئر کریے, میں اس کو ڈسکس کرنے پہ تیار ہوں. نہیں آن ایئر کروں گا. میں کہہ رہا تھا آپ وقاص صاحب کی طرف جا رہے تھے, میں نے اس لیے کہا شیخ وقاص اکرم صاحب سے پہلے پوچھ لیں, پھر میں آپ کی طرف. ہاں تفصیل سے کریے گا. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ بتائیے. دیکھیں یہ ایگزیکٹو نے انیشیٹو نہیں لیا, یہ تو بات اب دو رائے ہے ہی نہیں ہے نا. ایگزیکٹو آپ کی پیچھے رہ گئی ہے, انیشیٹو کسی اور کی طرف چلا گیا ہے. دیکھیں میں اس بات سے ڈس ایگری اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں تو پچھلے 5 سال سے اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں, مختلف فورم سے, اسمبلی سے لے کے اور ٹی وی چینلز تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنا کام نہیں کرتے تب کوئی دوسرا آ کے آپ کا کام کرتا ہے. یہ تو بڑی جو اسپیس ہے ویکیوم ہے, کسی نے فل کرنا ہے نا جی. جب آپ نے وہ وہاں سے مشران اور ملکان ملک صاحبان فاٹا میں سے ہٹا دیے, جو 1 سالوں کا ایک پرانا سسٹم تھا, وہ آپ وہ جمہوریت کی کہانیاں اور سٹوریاں اچھی سناتے رہے پولیٹیکل پارٹیوں والی, تو وہ جب آپ نے ان کو بالکل برباد کر دیا تو ان کا ویکیوم فل کیا مولوی نے آ کے, اور پھر اس مولوی کو آ کے مارا اس خطرناک مولوی نے جو کہ زیادہ مسلح تھا. تو کسی نہ کسی نے آ کے خالی جگہ کو پر تو کرنا ہوتا ہے. انیشیٹو تو چیزیں رک نہیں سکتی ہیں, چیزوں نے چلنا ہوتا ہے. اور اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو, سیاستدان, افسران اور مختلف حکومتوں کے ادارے اور نمائندے, جن کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے, اگر وہ اچھے طریقے سے جذبے کے ساتھ, حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اپنا کام سمجھتے ہوئے, دیکھیں نا دوسرے کا بچہ مرے تو افسوس نہیں, اپنا بچہ مرے تو چھت کے ساتھ جا لگو. اگر ہر کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے لڑو, ہر کی ماں کی قربانی کو اپنی ماں کی قربانی کے ساتھ کمپیئر کرو, ہر کے بچے کی قربانی کو اپنے بچے کی قربانی کے ساتھ کمپیئر کر کے اگر اس ملک کی ایگزیکٹو چلتی یا چلے, میں صرف چلتی کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی چلے, تو ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی. ہم بہت زیادہ اسٹیٹ سے پاورفل نہیں ہو سکتے, یہ تو خیر دو رائے نہیں. ہم بہت زیادہ ہیں اور اسٹیٹ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا. ہمارے جو سویلین لیڈرز ہیں ان میں انیشیٹو کیوں نہیں ہے, کمی کیوں ہے آپ کے لیڈر سمیت؟ اس میں سارے ایک ہی صف میں. نہیں ملک صاحب, میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کے سامنے. نہیں میں نہیں اس بات کو مانتا, بالکل ٹوٹلی کرٹیسائز کرتا ہوں عمران خان کو. اس معاملے میں انیشیٹو لینے میں اتنا ہی وہ کوتاہی عمران خان نے کی جتنا نواز شریف نے کی. دونوں کمزور ہیں اس معاملے. نہیں میں تھوڑا سا معذرت نہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ, لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض یہ کروں گا آپ کے سامنے کہ جب پچھلے 12 سال کے اندر, خاص طور پہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے, جب بھی چاہے کوئی بھی حکومت تھی, جب بھی انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہم نے جب بھی کوئی ہوا, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھا سامنے. ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے, خان صاحب اور دا اونلی پارلیمنٹیرین جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ملٹی پرونگ جو ہے اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. یہ جو آپ خالی صرف جو ہے بندوق کے زور سے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے. اور آج آپ کے سامنے چاہے وہ پینٹاگون ہو, چاہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو, سب آج اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں جو عملی طور پہ کرنے کی چیز ہے. سب سے کنفیوز اسٹریٹجی تھی نا معذرت کے ساتھ, وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اس مسئلے. میں معذرت کے ساتھ ملک صاحب, آپ کلیئرٹی میں نہیں تھے. دیکھیں یو ہیو ٹو بی ڈیسائسو. آپ اگر پک اینڈ چوز کریں اپنے انٹرسٹ کی ایک چیز اٹھا لیں, جب ہم ملٹی پرونگ ایک اسٹریٹجی جس کے اوپر آج ساری دنیا ایگری کر رہی ہے
کہ آپ خالی صرف اکیلے بندوق کی زور پہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. کہیں پہ آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, کہیں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, کہیں پہ آپ کو ہم کر کیا رہے تھے, ہم کچھ کر ہی نہیں تھے رہے, کچھ بھی نہیں تھے کر رہے سر. مجھے ایک بات بتائیں, ہم تو نہیں تھے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں جو لوگ تھے, جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہی آپ نے جو بات کی کہ ایگزیکٹو فیل ہو گیا, کہیں انیشیٹو کہیں اور سے لینا پڑ رہا ہے, تو یہ کون لوگ ہیں جن کو جو پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے, چھٹی دفعہ حکومت میں ملک صاحب, چھٹی دفعہ حکومت کا موقع مل رہا ہے پنجاب میں, عملی طور پہ زیادہ ان کی ہے. میں کمنگ بیک ٹو ریشنل ایشو, جو میں جو ہے نا ملک صاحب میں گزارش کروں کہ جو سعید غنی صاحب سے میں ایک چیز پہ ایگری کروں گا کہ دیکھیں دہشت گردی کا ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کسی بھی جماعت کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر ایک بڑی سنسیریٹی کے ساتھ, کوارڈینیشن کے ساتھ آپس میں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو کام کرنا ہے, کیونکہ اب جو ہے کسی قسم کی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کا یہ اتنا کمپلیکس ہو چکا اور ڈیپ روٹڈ ایشو ہو چکا ہے کہ اکیلے نہ تو سیکیورٹی کے ادارے اکیلے اس کا ون اوور کر سکتے ہیں, نہ پولیٹیکل فورسز, جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. جب جنرل صاحب کے, جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی, فرسٹ پرونگ, جنرل مشرف صاحب لائن کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں, یہ لفظ جہاں سے نکلا نا, عمر بھائی نے کہا کہ یہ مجھے یاد آ گئی اس زمانے کی, اس وقت, اور اس وقت اسی ملٹی پرونگ کو فالو کرتے ہوئے وہ کہتے تھے اٹس بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, اینڈ ٹیررسٹ کو ایسے مارنا ہے اور انتہا پسند کو ایسے مارنا ہے. اس کے اوپر پورے ڈاکیومنٹ انفارمیشن منسٹری نے تیار کیے تھے, ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, ملٹی پرونگ کو ایکسپلین کیا تھا, اور ملک سے باہر بھی یہ ڈسٹریبیوٹ. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج گفتگو جتنی مرضی ہو کانفرنسز میں آپ کے میرے درمیان بیٹھ کے, یہ جو پچھلے چند واقعات ہوئے ہیں اور اے پی ایس کا واقعہ خصوصاً بالخصوص جو ہے, اس کے بعد تو ملٹی پرونگ والی کہانی ختم ہو گئی. لوگوں نے ملٹی پرونگ کر کے دیکھ لیا ہے, لوگوں نے گفتگو کر کے بھی دیکھ لی ہے, لوگوں نے سہولتیں دے کے بھی دیکھ لی ہیں, لوگوں نے, اب تو صرف لڑائی والی بات ہے. اب تو یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. ملٹی پرونگ والی میرے سامنے تو یہ چیز آئی ہے. میرے تو سمپل سی ڈیفینیشن ہے, جو ایک بھی کسی ناحق کا خون بہانے والا یہاں اس سرزمین پہ موجود ہے, آپ کو اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. میں ایک بریک لے لوں سعید غنی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا اسی سوال کے ساتھ. بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سعید غنی صاحب کے پاس چلتے ہیں. سعید غنی صاحب, جہاں آپ نے سوال چھوڑا تھا وہیں واپس آتے ہیں. اس وقت آپ کو آرمی چیف لگتا ہے کہ لیڈ رول میں ڈیسیژن میکر ہیں, اور ایگزیکٹو جس کو ایکچولی ڈیسیژن لیتے ہوئے لیڈ رول میں صف اول میں کھڑا ہونا چاہیے تھا, وہ لگتا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ قدم ساتھ ساتھ رکھتے جائیں کہ ہماری بھی پکچر فریم سے آؤٹ نہ ہو جائے. واقعتاً یہی صورتحال نظر آتی ہے. صوبوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی لگتا ہے, سینٹر میں آ جائیں تو یہاں پہ بھی یہی نظر آتا ہے. کیوں نہیں؟ اس میں دیکھیں تھوڑا سا فرق آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا کہ کچھ جماعتوں کا موقف پہلے یہ تھا کہ جی مذاکرات کیے جانے چاہیے اور ان سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے, اور جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے, لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن بہرحال ہم نے کوئی 17 علاقے ان سے خالی کروائے تھے. جو ایک رہ گیا تھا وہ شمالی وزیرستان کا تھا, اور اس میں بھی ہم نے پاک فوج کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو وقت مناسب آپ سمجھیں اس وقت آپریشن کر سکتے ہیں. تو ہماری طرف تو بالکل ایک واضح موقف پیپلز پارٹی کا نظر آتا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کا نظر آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا, نون لیگ کا اور دیگر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کا موقف مختلف رہا ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی نا انیشیٹو کب, یہ ساری اگر سچویشن تھوڑی سی یاد دلائیں آپ لوگوں کو, کہ آپ کو یاد ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جب پہلی دفعہ مذاکرات ہوئے, پھر وہ تیز ہونے لگے تھے, تو پھر نواز شریف صاحب آئے تھے اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے, اور توقع یہ تھی کہ جب وہ تقریر میں اعلان کریں گے کہ جی ہم ان کے خلاف آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ایک پرچی پڑھی, انہوں نے کہا کہ جی وہ گیو پیس اندر چانس, پتہ نہیں ایسا کوئی لفظ یوز کیا تھا, اور انہوں نے میں ابھی بریک میں یہاں شیخ وقاص اکرم صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ اس دن شاید آرمی اپنے آپ کو موبلائز کر رہی تھی کہ آج ہمیں آپریشن کے لیے اسمبلی سے اپروول ملنے والی ہے, اور اس دن آپ نے کمیٹی بنا کے 6 ماہ اس پہ گوا دی. شاید ہم پشاور اسکول اٹیک بچا سکتے تھے, شاید, مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر کوشش کرتے تو شاید ان بچوں کی زندگیاں بچا سکتے تھے. وہ لمحہ ایسا تھا جب میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے وہ اپنا موقع گنوایا ہے. اور اس کے بعد ابھی چیمہ صاحب جو فرما رہے تھے, بہرحال میں نے پہلے خود کہا ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ تفریق میں نہیں جانا چاہیے, لیکن 16 دسمبر سے چند دن پہلے
عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں پاک فوج کو نہیں بھیجتا شمالی وزیرستان میں یہ جنگ نہیں کرواتا، ضرب اس کا آغاز میں نہیں کرتا. یہ خان صاحب نے کہا ہے اور یہ بے شمار ٹی وی چینلز کو چلا بھی چکے ہیں، میں نے خود بھی سنا اس بات کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 دسمبر ایک بار یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن انیشیٹو کی طرف دوبارہ میں آؤں گا. وائی دیٹ پولیٹیکل انیشیٹو از مسنگ، ابھی بھی مسنگ ہے. دیکھیں ان تمام چیزوں میں ملک صاحب ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. اگر بہت اہم امپورٹنٹ ایشوز پر آپ ویل ٹائم ڈیسیشنز نہیں لیتے ہیں، آپ لیٹ کر جاتے ہیں، تو وہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا نا کہ جی ویکیوم نہیں رہتا، وہ ویکیوم رہے گا نہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ٹیک اوور کرے گا اور وہ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ایک جمہوری نظام ہم سمجھتے تھے کہ بہت مضبوط ہوا ہے، اسی کو آگے بڑھنا چاہیے، اسی کو لیڈ کرنا چاہیے. لیکن بڑھنا تو چاہیے، لیکن you have to take decisions. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ پرسیپشن یہ بن گیا ہے، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہو، کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب نواز شریف صاحب کے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. ایک تو جو پہلے ایگزیکٹو کی کمیاں کمزوریاں میں اس کے اوپر جو لیکن انہوں نے سیکریٹری صاحب نے جو پرائم منسٹر کی جس تقریر کا حوالہ دیا، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ڈی ڈے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، میں آپ کے سوال ڈی ڈے کے بعد ہم نے 6 مہینے میں ملک صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیوں انیشیٹو مسنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو کمیاں کمزوریاں وہ میں پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں، خود بیٹھ کے ان کا اعتراف بھی کر چکا ہوں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فوج ہی آپ کو نظر آ رہی ہے آگے ایکشن لیتے ہوئے اور کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو انیشیٹیوز، جو اپروولز، جو ڈسکشنز اور جو ریزالو ہوتا ہے، وہ جس وقت آپریشن شروع ہوتا ہے اور جس وقت مارکوٹائی شروع ہوتی ہے، جب آپریشن کا نام دیا جاتا ہے تو پھر قوم کو خام خواہ صرف بندوق اور وردی ہی نظر آتی ہے. اس میں پھر اس کے پیچھے جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ چاہے تھوڑی ہوں چاہے زیادہ ہوں، آپ جتنے بھی الفاظ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں، میں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں اس پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بہت ٹائم ضائع کیا. دیکھیں شیخ وقاص صاحب بڑی ہائی ہوپ کے ساتھ آپ کی حکومت آئی، بڑی واضح اکثریت کے ساتھ آئی. ان تمام چیزوں کے اعتراف کے بعد لیک لسٹر اپروچ سے آپ کی توقع کی نہیں تھی جا سکتی، جو زرداری صاحب کے اوپر کرٹیسزم تھا، آپ کو اس سے آگے نکلنا تھا. ان چیزوں کے اعتراف کے بعد میں نے کہا نا، میں نے آپ کے ساتھ کسی بات پہ کوئی جھگڑا نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کے اعتراف کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بہت سے انیشیٹو ہیں جو اس ملک کی تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ جو سمجھتی بھی ہے، میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اور لے بھی رہی ہے. مگر آبویسلی جب آپریشن ضرب عضب ہوگا تو پھر آپ کو آرمی چیف ہی نظر آئیں گے، آپ کو فوجی نظر آئیں گے، فوجیوں کے آپریشنز ہی نظر آئیں گے، اور میڈیا ان کو تھوڑا سا وہ اسپیس بھی زیادہ کر کے دکھاتا ہے، اور قوم اس کو پسند بھی کرتی ہے. کیونکہ ایک طرف یہ جانور جب بندے مار رہے ہوں تو پھر ہمیں اس وقت اپنا بندوق والا ہی اپنا سیویئر نظر آتا ہے. ایک پرسیپشنز کے حوالے سے بھی چیزیں چلتی ہیں. ہاں ایفرٹ تھوڑی ہوگی، مگر آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی انیشیٹو ہے ہی نہیں، یہ چیزیں خود بخود چل پڑی ہیں. اس معاملے میں انیشیٹو نہیں ہے. میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف نہیں، لیکن اس میں آپ کو گنجائش نہیں دے سکتا. عمر چیمہ صاحب، یہ کتنی دیر ایسے چلے گا؟ کیونکہ اسٹیٹ میں جیسے وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو انہوں نے کہا آپریشنل لیول کے اوپر فوج ہے، بالکل 100% درست ہے، لیکن آپ کو ڈیسیژن میکنگ لیول کے اوپر ایگزیکٹو بڑی ویل فنکشننگ نظر آنی چاہیے. بالکل ملک صاحب، اور جس طرح بھی خان صاحب کے حوالے سے جو کہ میں ہوتا تو ضرب عضب، بالکل میں آپ کو بتاؤں اگر عمران خان صاحب جیسا کوئی نڈر اور مخلص لیڈر ہوتا ان پچھلے 12 سالوں کے اندر، جو واقعی جس کے سٹیکس اس ملک کے اندر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے کہ یہ ضرب عضب کی شاید نوبت ہی نہ آتی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے، دیکھیں باسریں میں پھر وہ آپ سے کہوں گا، اگر کوئی ایک اسٹریٹجی کا فیلئر آپ اگر ایک ہاف ہارٹڈ ایک ایفرٹ کی جائے اور پھر کہیں گے جی آئیڈیائی غلط، خان صاحب کے اپنے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی اس معاملے میں. کیا چیز؟ میں نے ان کے بہت انٹرویو کیے ہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی اس مسئلے کے اوپر، ایسی بات کلیئرٹی نہیں تھی. عمر بھائی ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جب ہم بات ڈائیلاگ دیکھیں، جب پی ٹی آئی کا جب بھی اس پہ موقف آیا نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی والے صرف ڈائیلاگ چاہتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندوق سے معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہے وہاں بندوق استعمال کریں، جہاں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے وہ ڈائیلاگ کریں. جو ڈائیلاگ پہ نہیں ٹیبل پہ آتا تو یقیناً ہمیں اس کو بندوق کے زور پہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کی، میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی رعایت نہیں برتی جا سکتی، اور نہ ہی اب کوئی غلطی کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ ایشو کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے. اس وقت پوری قوم لاسٹ کلوزنگ ریمارک، جو ڈائیلاگ کی ہمیں آفر دے کے ہمیں فول کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کو، جیسے پچھلے 30-40 سالوں سے کرتے رہے ہیں، ہمیں وی شوڈ ناٹ بی فولڈ بائی دیم. ہمیں کسی کو صرف اس لیے ڈائیلاگ کی ٹیبل کے اوپر بٹھا کے بات نہیں کر لینی چاہیے بیکاز ناؤ دے آر ریڈی ٹو ٹاک. وی شوڈ گو، وی شوڈ فائٹ اینڈ وی شوڈ کلین ایوری تھنگ.
اس میں دو رائے نہیں ہے, 100% آپ سے متفق ہو. سعید غنی صاحب, سیولینز کے پاس غلطی کی گنجائش ابھی ہے, کوئی موقع ہے ان کے پاس کہ اور کچھ 4-6 مہینے اسی تساہل سے کام لیں, یا سسٹم ویکن ہو چکا ہے آلریڈی؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ملک صاحب, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, نہ سیولینز کے پاس ہے نہ فوج کے پاس ہے. اور اگر جو غلطیاں ماضی میں دہرا چکے ہیں, شاید 16 دسمبر کے بعد جو تھوڑی بہت عقل ہمیں آئی ہے, ہمیں اور ہمارے تمام اداروں کو, کہ یہ اچھے اور برے کی تمیز ہم ختم کریں اور دہشت گرد کو دہشت گرد ٹریٹ کریں, اگر اسی اپروچ کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید کچھ کامیابی کے چانسز ہیں, کچھ امکانات ہیں, کچھ امید ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر پھر ہم اسی راستے پہ بھٹک گئے کہ جی پتہ نہیں کسی کو یہ اچھا لگنے لگے گا, کسی کو برا لگنے لگے گا, اور پڑوسی ممالک کے تعلقات بھی ہم اسی پہ ڈیپینڈ کریں, ہمارے سارے انٹرنل ایشوز پہ ڈیپینڈ کریں گے, تو پھر کسی کے پاس موقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری چانس. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے سعید غنی صاحب. شیخ وقاص اکرم صاحب, عمر چیمہ صاحب, پروگرام کا وقت, لیکن پاکستانی بچوں کے مستقبل کے لیے یہ فوج کی بھی اور سیولین گورنمنٹ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی سرزمین کو ایسے لوگوں سے پاک کیا جائے جو ہماری بچوں کی جانوں کے دشمن ہیں. فوج غلطی کرے گی تو ایز انسٹیٹیوشن اس کے اوپر سوالات آئیں گے, اور نواز شریف اور عمران خان مسٹیک کریں گے تو شاید بیلٹ پیپر میں دوبارہ انہیں بہت مشکل پیش آئے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.